रमजान सुबह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम सुबह रमज़ान में एक मरतबा फिर हाजिर हैं। अल्लाह पाक की बारगाह में ये दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक ये सुबह हम सब के लिए रहमत वाली, बरकत वाली, सआदतों और नेकियों वाली फरमाए। अल्लाह करे कि यूं ही हमारी सारी ज़िंदगी सआदतों और नेकियों में बसर हो जाए। रमज़ान का नूर, कुरान का नूर अल्लाह पाक हमें हमारी नस्लों को अता फरमाए। आइए दुरूद पाक की फजीलत सुनते हैं। अल्लाह पाक के प्यारे प्यारे आखिरी नबी मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कल क़यामत के दिन मेरे हौज़े कौसर पर कुछ कौमें आएंगी जिन्हें मैं कसरत दुरूद के सबब पहचान लूँगा। सुभान अल्लाह। प्यारे आका नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूदो सलाम की कसरत करने वाले खुश नसीबों को हुजूर के हौज़े कौसर पर जाना नसीब होगा। सुभान अल्लाह। तो नियत कीजिए मदनी चैनल के नाज़रीन कि हम प्यारे आका नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। कसरत से प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़ात पर दुरूद व सलाम के गजरे निछावर करेंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्लाह पाक ने इंसान पर बहुत सी नेमतों की फरावानी फरमाई है। बहुत सी नेमतें अल्लाह पाक ने इंसान को अता फरमाई। अल्लाह पाक खुद इरशाद फरमाता है, व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर तुम मेरी नेमतों को शुमार करना चाहो तो शुमार नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते। इतनी नेमतें अल्लाह पाक ने इंसान को अता फरमाई हैं। इन्हीं बेशुमार नेमतों में अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को एक ज़बान की नेमत से भी नवाजा है। आप देखें कि यही ज़बान है कि जो बंदे, जब इसका बंदा दुरुस्त इस्तेमाल करता है तो बंदे को ईमान की मेराज करवा देती है। यही ज़बान है कि जब बंदा इसका दुरुस्त इस्तेमाल करता है, अल्लाह का ज़िक्र करता है, तो दिल को करार और सुकून नसीब हो जाता है। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, अल्लाह के ज़िक्र में दिलों का चैन, सुकून और राहत है। जब बंदा इसी ज़बान का दुरुस्त इस्तेमाल करता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़ात पर दुरूदो सलाम पढ़ता है, तो अल्लाह पाक इसका अजर दुनिया में भी अता फरमाता है, रहमत की सूरत में, बरकत की सूरत में, और कल क़यामत के दिन जन्नत की सूरत में भी अल्लाह पाक अता फरमाएगा। यकीनन ज़बान का दुरुस्त इस्तेमाल इंसान की ज़िंदगी को संवार देता है। वहीं पर ज़बान का दुरुस्त इस्तेमाल न करना, गलत इस्तेमाल करना इंसान को बहुत सी आफात में लेकर आ सकता है। किसी ने बड़ी प्यारी बात की थी कि इंसान अपनी ज़बान के नीचे होता है, यानी जो इंसान बोलेगा फिर उसी का फिर फल काटेगा। जो बोझ बीज बो रहा है उसी का फल इंसान ने काटना है। अब इंसान देख ले कि बोल क्या रहा है। अगर अच्छा बोलेगा तो अच्छी जज़ा मिलेगी, बुरा बोलेगा तो बुरी जज़ा मिलेगी। तो इंसान जो इस नेमत को इस्तेमाल करता है, अगर तो दुरुस्त ना इस्तेमाल किया जाए तो फिर बहुत सी आफात इसी ज़बान के इस्तेमाल की वजह से माअज़ल्लाह बसाओकत बंदा दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है, जहन्नम की राह पर चल पड़ता है। इसी ज़बान से बंदा जब चलाता है तो गीबत, चुगली, हसद, कीना, जहाँ पर गुनाहों के दरवाजे खुलते हैं, वहीं पर मुआशरे में जो नफ़रत की फ़ज़ा कायम होती है, वो भी कहीं ना कहीं इस ज़बान का किरदार होता है। अल्लाह पाक हमें ज़बान की आफात से महफूज फरमाए। आज का हमारा टॉपिक मदनी चैनल के नाज़रीन रहेगा ज़बान की आफात। आपसे गुजारिश करेंगे हमारे साथ रहिए, प्रोग्राम को मुकम्मल आपने देखना है, और आप इस टॉपिक पर मुबल्लिगीन से क्या कहना चाहेंगे, आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, SMS भी कर सकते हैं, आपको इख्तियार है तो आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। स्क्रीन पर आप नंबर मुलाज़ा फरमाएंगे 0308262600 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। व्हाट्सएप के ज़रिए भी आप हमें मुबल्लिगीन से गुफ्तगू कर सकते हैं, नात खां इस्लामी भाई से कलाम की फरमाइश भी कर सकते हैं। इंशाअल्लाह पूरी कोशिश होती है कि हम आपके कमेंट्स को भी लें, आपकी कॉल्स को भी लें, आपके SMS को भी लें। अल्लाह पाक आप सब देखने वालों को, सुनने वालों को बरकतें अता फरमाए। बड़ा अच्छा लगता है कि जब मदनी चैनल की नाज़रीन
آپ ہم سے جب سیگمنٹ کرتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ہم مبلغین سے سیگمنٹ کر رہے ہوتے ہیں، آپ کا بھی سیگمنٹ ہوتا ہے، تو یہ بھی ایک اچھا لگتا ہے۔ اللہ آپ سب کو برکتیں عطا فرمائے۔ تو آپ سے گزارش ہے مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے ساتھ رہیں گے آپ انشاءاللہ، آپ پروگرام کا حصہ بنیں گے، کال کی صورت میں، ایس ایم ایس اور کمنٹس کی صورت میں۔ آئیے اپنے مبلغین کو منچ پر آنے کی دعوت دیتے ہیں، مبلغین منچ پر تشریف لائیں گے، پھر انشاءاللہ ہم اپنے پروگرام کو آگے لے کر چلیں گے۔ اللہ نے چاہا تو آج ہمارے ساتھ جو مبلغین ہوں گے، اللہ انشاءاللہ ہمارے ساتھ عبد الواجد مدنی ہوں گے انشاءاللہ۔ مرحبا کہتے ہیں عبد الواجد بھائی کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیسے ہیں عبد الواجد بھائی؟ ٹھیک ہے، اللہ حافظ، تشریف رکھیے۔ نقیب عارف مدنی آج بھی انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گے، مرحبا کہتے ہیں نقیب بھائی کو۔ ماشاءاللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں نقیب بھائی؟ ٹھیک ہے، رسول کا کرم۔ ماشاءاللہ، تشریف رکھیے۔ بلال سعید مدنی انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گے، مرحبا کہتے ہیں بلال بھائی کو۔ السلام علیکم بلال بھائی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، انشاءاللہ آج عمر اتاری ہمارے ساتھ ہوں گے، حافظ عمر اتاری، ماشاءاللہ۔ عمر بھی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، اللہ کی آئیے مدنی چینل کے ناظرین عمر بھائی کی طرف بڑھتے ہیں۔ عمر بھائی سے ہم کلام شامل کریں گے اور پھر مبلغین سے ہم گفتگو کریں گے آج کے ٹاپک پر۔ زبان کی آفات ہمارا یہ ٹاپک رہے گا۔ مدنی چینل کے ناظرین کی کالز بھی ہوں گی، آپ کے ایس ایم ایس بھی ہوں گے، آپ کے کمنٹس بھی ہوں گے۔ ابتداً ہم پہلے کلام شامل کریں گے۔ جی عمر بھائی، عمر بھی کون سا کلام سنا رہے ہیں آج آپ ہمیں، ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو؟ شاہ صاحب آپ جو حکم فرمائیں انشاءاللہ۔ یہ اختیار دیا ہم نے آپ کو، یہی حکم ہے۔ استغفر اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، جانے مراد اب کدھر، جانے مراد اب کدھر، ہائے تیرا مکان ہے، صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے، ہاں کان جدھر لگائیے، تیری ہی داستان ہے، کان جدھر لگائیے، تیری ہی داستان ہے، صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے،
صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا خاکی تو جب آلہ ہے ہمارا خاکی تو آدم جد آلہ ہے ہمارا خاکی تو آدم جد آلہ ہے ہمارا اللہ ہمیں خاک کرے اپنی طلب میں اللہ ہمیں خاک کرے اپنی طلب میں اللہ ہمیں خاک کرے اپنی طلب میں یہ خاک تو سرکار سے تمغہ ہے ہمارا یہ خاک تو سرکار سے تمغہ ہے ہمارا ہاں یہ خاک تو سرکار سے تمغہ ہے ہمارا جس خاک پہ رکھتے تھے قدم سید عالم جس خاک پہ رکھتے تھے قدم سید عالم جس خاک پہ رکھتے تھے قدم سید عالم اس خاک پہ قربان اس خاک پہ قربان دل شیدا ہے ہمارا اس خاک پہ قربان دل شیدا ہے ہمارا اس خاک پہ قربان دل شیدا ہے ہمارا خم ہو گئی پوشتے فلک اس تانے زمین سے غم ہو گئی پوشتے فلک اس تانے زمین سے غم ہو گئی پوشتے فلک اس تانے زمین سے سن ہم پہ مدینہ گئے سن ہم پہ مدینہ گئے وہ رتبہ ہے ہمارا سن ہم پہ مدینہ ہے وہ رتبہ ہے ہمارا سن ہم پہ مدینہ ہے وہ رتبہ ہے ہمارا اے مدعیو خاک کو تم خاک نہ سمجھے اے مدعیو خاک کو تم خاک نہ سمجھے اے مدعیو خاک کو تم خاک نہ سمجھے اس خاک میں مدفون اس خاک میں مدفون شہ بطحہ ہے ہمارا اس خاک میں مدفون شہ بطحہ ہے ہمارا اور ہے خاک سے تعمیر مزار شہ کونین ہے خاک سے تعمیر مزار شہ کونین ہے خاک سے تعمیر مزار شہ کونین معمور اسی خاک معمور اسی خاک سے قبلہ ہے ہمارا معمور اسی خاک سے قبلہ ہے ہمارا معمور اسی خاک سے قبلہ ہے ہمارا اور اس نے لقب خاک شہ
شہنشاہ سے پایا، اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا، اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا، جو ہے در کرار، جو ہے در کرار مولا ہے ہمارا، جو ہے در کرار ہے مولا ہے ہمارا، جو ہے در کرار کے مولا ہے ہمارا۔ ہم خاک اڑائیں گے جو وہ خاک نہ پائی، ہم خاک اڑائیں گے جو وہ خاک نہ پائی، آباد رضا جس پہ، آباد رضا جس پہ مدینہ ہے ہمارا، آباد رضا جس پہ مدینہ ہے ہمارا۔ ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا، خاکی تو آدم جد آلہ ہے ہمارا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا بات ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر، حضور کے مدینہ پاک کا ذکر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت کی وجہ سے اللہ پاک نے اسے کتنا بلند مقام عطا فرمایا کہ پہلے اسے یثرب کہا جاتا تھا، بیماریوں کا گڑھ کہا جاتا تھا، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی برکت سے پھر یہ مدینہ بنا، پھر یہ دارالشفا بنا، پھر اس کی مٹی میں بھی اللہ نے شفا رکھی، اس کی فضاؤں میں بھی شفا رکھی، اس کی ہواؤں میں بھی پھر اللہ پاک نے سکون رکھا۔ آج دنیا بھر میں جتنے مسلمان جس خطے میں رہتے ہیں، سب سے زیادہ اگر کسی خطے میں آنسو بہائے جاتے ہیں وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ ہے۔ حضور کے عشق میں، حضور کی محبت میں سب سے زیادہ وہاں پر آنسو بہائے جاتے ہیں، محبت کا اظہار کیا جاتا ہے، عقیدت کا اظہار کیا جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے۔ اللہ ان محبتوں میں مزید اضافہ فرمائے۔ جتنے مدنی چینل کے ناظرین ہیں، جتنے عاشقان رسول، عاشقان صحابہ اہل بیت ہیں، اللہ پاک سب کے عشق رسول میں اور حضور سے نسبت رکھنے والی ہر شے سے اللہ پاک محبت کا جذبہ بھی عطا فرمائے اور اس محبت میں اضافہ بھی فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، محبت ایک تقاضا ضرور کرتی ہے کہ مجھے فالو کیا جائے، یعنی جس سے آپ محبت کرتے ہیں محبوب کو فالو کیا جائے، ان کی اطاعت کی جائے، ان کی پیروی کی جائے، ان کی اتباع کی جائے۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر قربان جائیں کہ میرے آقا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بھی گفتگو فرماتے ہیں، ایک تو اس میں اللہ کی مرضی شامل ہوتی ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اللہ کی مرضی اور منشا سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کلام فرماتے ہیں۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو پڑھیں، کبھی حضور نے فضول بات نہیں ارشاد فرمائی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی گفتگو فرمائی ہے، خیر کی گفتگو فرمائی ہے، جب بھی کوئی گفتگو فرمائی ہے با مقصد گفتگو فرمائی ہے، جب بھی گفتگو فرمائی ہے اس گفتگو کا اگر خلاصہ نکالا جائے، کہیں کسی کی دلجوئی بنتی ہے، کہیں کسی کی تربیت بنتی ہے، کہیں کسی کی آخرت کو سنوارنا بنتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ہم پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں زندگی گزاریں، حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو فالو کریں، حضور کی اداؤں کو اپنائیں۔ انشاءاللہ حضور کی ادائیں اپنائیں گے، دنیا میں بھی اللہ نے چاہا بیڑا پار ہوگا اور کل قیامت کے دن بھی انشاءاللہ بیڑا پار ہوگا۔ ہماری زندگی اللہ کے قرآن کے مطابق، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق گزرنی چاہیے۔ اللہ نے چاہا تو آپ پھر دیکھیں گے اس کا اثر معاشرتی زندگی میں کتنا بہترین ہوتا ہے، آپ کی عائلی زندگی میں کتنا پیارا ہوتا ہے، یعنی کتنا بہترین ہو جائے گا کہ ہماری زندگی خوشگوار ہوگی، ہمارے معاشرے میں کتنی اچھائیاں آ جائیں، برائیوں سے نجات مل جائے گی، چھٹکارا مل جائے گا انشاءاللہ۔
حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں پر عمل کرنے کی برکت سے۔ اللہ پاک مجھے آپ کو ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسکرین پر آپ مدنی چینل کے ناظرین نمبرز ملاحظہ فرما رہے ہیں 0308262600، یہ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے، آپ اسے اپنے پاس سیو کر لیجئے۔ واٹس ایپ کر کے آپ مبلغین سے گفتگو بھی کر سکتے ہیں۔ آج ماشاءاللہ ہمارے ساتھ عبد الواجد بھائی بھی ہیں، نقیب بھائی بھی ہیں، بلال سعید بھائی بھی ہیں، مبلغین سے گفتگو بھی کر سکتے ہیں۔ عمر بھائی ہمارے ساتھ ہیں، کسی کلام کی فرمائش بھی کر سکتے ہیں، کوئی اچھا مشورہ دینا چاہیں تو آپ مشورہ بھی دے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بلال بھائی کی طرف بڑھتے ہیں۔ ابتداً چونکہ بات نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اداؤں کی ہوئی ہے، میں چاہوں گا بلال بھائی کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں زبان کے حوالے سے جو بیان کیا گیا، پھر زبان کو احتیاط سے استعمال کرنے کے حوالے سے بیان کیا گیا، اس پر کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی بارک وسلم۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے اپنی کئی احادیث مبارکہ میں زبان کی حفاظت کرنے کی ترغیب بھی دلائی ہے، اس کی تلقین بھی فرمائی ہے، اور زبان کی حفاظت کر کے ایسی باتیں یعنی فضول گفتگو کرنے اور فضول باتوں میں اپنی زبان کو استعمال کرنے سے منع بھی فرمایا۔ اس طرح کی کئی احادیث مبارکہ موجود ہیں جس سے اس بات کی اہمیت اجاگر ہوتی ہے، پتہ چلتا ہے کہ یہ کس قدر ایک اہم معاملہ ہے، کس قدر ضروری کام ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے کئی مواقع پر اس کی زبان کی حفاظت کی ترغیب بھی ارشاد فرمائی اور اس کا حکم بھی فرمایا، اور فرمایا کہ انسان کی اکثر خطائیں اس کی زبان سے ہوتی ہیں۔ اسی طرح حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ من صمت نجا، کہ جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا، کیونکہ جب بندہ خاموش رہتا ہے تو وہ نجات اس لیے پاتا ہے کہ جس نے کوئی ایسی بات نہیں کی جس کی وجہ سے اس کی طرف اذیت کا معاملہ ہو، لیکن جب کوئی خاموشی توڑ دیتا ہے اور اپنی زبان کو فضولیات میں استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے تو پھر یہ فضولیات والی باتیں اس کو طرح طرح سے نقصان پہنچاتی ہے، اور دنیا میں بھی اس کا جو ہے وہ کردار خراب ہوتا ہے۔ اور حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ جو انسان کا جو بدن ہے پورا، وہ روزانہ صبح زبان کی خوشامد کرتے ہیں اور اس سے یہ کہتے ہیں کہ اے زبان، اگر تو سلامت رہی تو تیری وجہ سے ہم سلامت رہیں گے، اور اگر تو نے کوئی غلطی کی تو تیری وجہ سے ہم تکلیف میں آ جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب انسان اپنی زبان کا غلط استعمال کرتا ہے، کسی پہ غصہ کر دیا، کسی کے ساتھ کوئی غلط بات کر دی، تو اس کا جو خمیازہ ہے وہ جسم کو بھگتنا پڑتا ہے۔ اگر اس کو اذیت پہنچائی جائے گی، جب ظاہر ہے وہ ایسی غلط بات کرے گا تو بعض اوقات سامنے والا غصے میں آ کر اس کو تکلیف پہنچائے، زبان کو کچھ نہیں کہے گا، زبان کو کچھ بھی نہیں ہوگا، جو سارا معاملہ ہوگا وہ نمٹنا جسم کو پڑے گا۔ تو یہ ایک بڑی اہم بات ہے، اس پہ بھی غور کرنا چاہیے۔ اسی طرح حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، یعنی کامل مسلمان اور کامل مومن وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ تو یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اپنی زبان اور اپنے ہاتھوں کا درست استعمال کرنے کی کس قدر تاکید کی جا رہی ہے اور اس کا غلط استعمال کرنے سے کس قدر منع کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بندہ کبھی ایسی بات کر دیتا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس کی رضا لکھ دیتا ہے، یعنی اس کی بات ایسی ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے اس سے راضی ہو جاتا ہے اس بات سے، اور وہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملے گا تو وہ چیز اس کو کام آئے گی، اس کی وہ نیکی اس کو کام آئے گی۔ اور کبھی بندہ اپنی زبان سے کوئی ایسی غلط بات نکال دیتا ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کے لیے اپنی ناراضگی لکھ دیتا ہے، اور کل بروز قیامت جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملے گا تو وہ اس کی جو ناراضگی ہے اس پر اس کو شرمندہ ہونا پڑے گا۔ تو یہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے اپنی احادیث مبارکہ میں یہ باتیں بیان کی۔ اور ایک مرتبہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کرام علیہم رضوان کے درمیان آپ تشریف فرماتے اور آپ نے ان سے پوچھا کہ تم میں سے کوئی بتائے گا کہ سب سے پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ تو صحابہ کرام علیہم رضوان خاموش رہے، تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اپنی زبان کی حفاظت کرنا، یہ ایک بہت پسندیدہ عمل ہے۔ تو اس میں ہمارے لیے
سیکھنے کی یہ باتیں ہیں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنی زبان کی حفاظت کریں، اس کا درست استعمال کریں اور اس کے غلط استعمال سے بچیں کہ یہ جو زبان کا درست استعمال ہے یہ بہت سی زندگیوں کو جوڑ کے رکھ دیتا ہے، اور اس کا جو غلط استعمال ہے یہ کئی زندگیاں تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اللہ عافیت فرمائے۔ اور اسی طرح زبان کا درست استعمال انسان کی اپنی جو اس کا اپنا جو وقار ہے، اس کی جو اپنی عزت ہے، اس میں بھی اضافہ کرتا ہے۔ اور وہی انسان اگر اپنی زبان سے کوئی غلط بات کہہ دے تو اگر سامنے والے کی نظر میں اس کا ایک بہت اچھا امیج تھا تو اس کی ایک چھوٹی سی غلط بات کی وجہ سے اس کا وہ سارا امیج خراب ہو جاتا ہے۔ تو یہ زبان کی جو حفاظت ہے یہ بہت ضروری ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، کہ جو اس کے نتائج ہیں اچھے یا برے وہ دنیا میں بھی انسان کو نظر آتے ہیں، ملتے ہیں، اور آخرت میں بھی اس کو اپنی زبان کی وجہ سے اگر درست استعمال کیا ہوگا تو آخرت میں وہ خوش ہوگا، اور اگر اس نے اپنی زبان کا غلط استعمال کیا ہوگا تو وہ آخرت میں شرمندہ ہوگا، ذلیل و رسوا ہوگا، اور اس کی سزا بھی بھگتنی پڑے گی۔ اللہ حفیظ فرمائے۔ بلال بھائی آپ بات درست فرما رہے ہیں کہ ہم اپنی زبان کا استعمال درست کریں۔ اچھا عبد الواجد بھی ہم بات یہ چل رہی ہے ہماری کہ ہم درست استعمال کریں زبان کا، تو قرآن جس میں ہر خوش کو تر کا بیان ہے، قرآن یہ زبان سے نکلنے والے الفاظ اس کو کس انداز میں بیان کرتا ہے کہ آپ نے کس انداز میں بیان کرنے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہ صاحب، زبان کا جو دائرہ کار ہے نا بہت وسیع ہے۔ صحیح۔ یعنی انسان کے اعضاء جو دیگر ہیں ان کا دائرہ کار اتنا وسیع نہیں ہے جتنا زبان کا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ جیسے زبان ہی کی وجہ سے آدمی اسلام میں داخل ہوتا ہے جب وہ کلمہ پڑھتا ہے، اور معاذ اللہ زبان ہی کی وجہ سے آدمی اسلام سے خارج ہو سکتا ہے جب وہ کلمہ کفر بولتا ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ زبان ہی کی وجہ سے آدمی نکاح کے بندھن میں بنتا ہے جب فریقین کہتے ہیں کہ قبول ہے، اور اسی زبان کی وجہ سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، طلاق ہو جاتی ہے جب مرد طلاق دے دیتا ہے۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ زبان کا جو دائرہ کار ہے وہ کتنا وسیع ہے کہ اس کی ایک حرکت پر اسلام ہے اور اس کی دوسری جنبش پہ کفر ہے۔ اللہ۔ اسی طرح جنہیں نوکری پہ رکھا جاتا ہے تو بعض اوقات وہ ان کی زبان ہوتی ہے کہ انٹرویو اچھا دیا تو وہ سلیکٹ ہو گئے، اور کبھی کبھار نوکری سے ڈسمس کر دیا جاتا ہے تو اس میں بھی ایک زبان کا اثر ہوتا ہے۔ اسی طرح سے آپ اس کو دیکھتے چلے جائیں، ہماری روزمرہ زندگی میں آپ کو زبان کے بہت سے یوں سمجھ لیں کہ بعض اوقات کارنامے نظر آئیں گے اور بعض اوقات نقصانات نظر آئیں گے۔ پوری فیملیز جو ہیں کسی ایک فرد کے غلط زبان کے استعمال کی وجہ سے ایک دوسرے کی دشمن بن جاتی ہیں، اور پھر بات جو ہے وہ قتل و غارت گریت اور کہاں تک پہنچتی ہے۔ جب 5-7 بندے مر جاتے ہیں تو جب پوچھا جائے کہ بھائی اصل وجہ کیا بنی تھی، وجہ یہ بنی تھی کہ اس فیملی کے ایک آدمی نے ہماری فیملی کے ایک آدمی کو گالی دے دی تھی۔ اللہ۔ اب وہ ایک زبان کی جنبش ایسے ہی ہے جس میں گالی دی گئی، جس کی وجہ سے وہ 2 فیملیاں آپس میں دشمن بن گئیں۔ تو زبان کا دائرہ کار جہاں بہت وسیع ہے تو اس سے پھر یہ بھی بات معلوم ہوتی ہے کہ زبان کی ذمہ داری بھی بہت بڑی ہے، بالکل۔ اور جب ذمہ داری بہت بڑی ہے تو پھر اس کی حفاظت بھی بہت اچھے طریقے سے کرنی ہوگی، اور قرآن کریم نے اس حفاظت کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ انسان اپنی زبان سے کوئی لفظ نہیں نکالتا مگر اس کے پاس ایک محافظ فرشتہ تیار بیٹھا ہوتا ہے کہ وہ جو کہتا ہے اس کو لکھ لیتا ہے۔ اب اس پہ ذرا ہم غور کریں کہ قرآن کریم نے جو بالخصوص زبان کے حوالے سے یہ ارشاد فرمایا کہ جب بھی تم کوئی بات کرتے ہو تو فرشتہ تمہاری بات کو لکھ لیتا ہے، تو اس کے جو کانسیکوینسز ہیں یا اس کے جو نتائج ہیں وہ کیا ہے، قرآن ہمیں کہنا کیا چاہتا ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جب بھی آدمی اپنی زبان سے کچھ کہتا ہے تو فرشتہ اس کو نوٹ کر لیتا ہے، وہ اس کے نامہ اعمال کا حصہ بن جاتا ہے، اور قیامت کے دن جب اس کا نامہ اعمال اللہ کے حضور پیش ہوگا تو اس کی اس ساری گفتگو کا جو ریکارڈ ہے وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ اب یہاں پر ایک مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں کہ زندگی میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی بے تکلف حلقے میں بیٹھے ہوتے ہیں اور کسی شخص کے بارے میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات بے دھیانی میں، نادانی میں یا جان بوجھ کر اس تیسرے غائب آدمی کے بارے میں ہم کوئی ایسی بات کہہ دیتے ہیں
کہ جسے ہم پسند نہیں کرتے کہ وہ بات ہم اس کے سامنے کہیں. پھر ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم نے جو بات کہی تھی وہ اس آدمی کو معلوم ہو گئی. اب ہمارے اس کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات تھے, وہ ہمارا دوست تھا, اس نے ہم پہ کوئی احسان کیا ہوا تھا, وہ ہمارا مشکل وقت میں کام آیا تھا. اب ہم نے اس کے بارے میں ایک ایسی بات کہہ دی کہ جب اس کو پتہ چلی تو وہ ہم پر بہت ناراض ہوا. اب جب ہمارا اس سے سامنا ہوتا ہے اور وہ ہمیں یہ ریمائنڈ کرواتا ہے کہ جناب میں نے تو آپ کے ساتھ بہت اچھائی کی تھی, میں نے تو آپ کا ہر موقع پہ بھلا چاہا تھا, اور آپ نے اچھائی کا یہ صلہ دیا, اور آپ نے میری اچھائی کا یہ صلہ دیا. تو اس وقت آدمی کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ جو ایک سمجھدار, سلیم الفطرت, غیرت مند انسان ہو تو وہ شرم سے پانی پانی ہو جاتا ہے. ایسا ہی ہے. اس کے سابقہ احسانات کو یاد کر کے اور اپنی اس نادانی کو اور اپنی اس غلطی کو دیکھ کر اس کے لیے ڈوب کر مرنے کا مقام آ جاتا ہے. یہ مثال دینے کے بعد بغیر کسی تشبیہ کے, بغیر کسی ریزمبلنس کے, میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ قیامت کے دن جب ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو اس نے ہم پر بڑے انعامات فرمائے ہیں, اس نے ہم پہ بڑا کرم فرمایا ہے, ہمیں پیدا کیا, پھر ہم بڑے ہوئے, ہم زندگی میں جو سانس لیتے ہیں ہر لمحے ہر وقت وہ سانس کی جو نعمت ہے اس کے کرم کی وجہ سے ہمارا دل دھڑکتا ہے, ہمارے اعضاء کام کرتے ہیں, ہمیں روزی روٹی ملتی ہے, ہم اپنی زندگی میں نعمتیں خوشحالیاں دیکھتے ہیں, تو یہ سب اس کی نعمتیں ہیں اور اسی کی طرف سے ہیں. اب قیامت کے دن جب ہم اتنے رحیم اور کریم رب کے سامنے پیش ہوں گے اور پھر اس وقت ہمارا نامہ اعمال کھولا جائے گا اور اس نامہ اعمال میں ہمارے گناہ ہوں گے, زبان کی لغزشیں ہوں گی اور وہ بری بری باتیں ہوں گی کہ جنہیں ہم جب اللہ رب العزت کے سامنے پڑھیں گے تو شرم سے پانی پانی ہو جائیں گے. اور پھر بات اگر صرف شرم تک رہتی تو اللہ اکبر, لیکن اس سے آگے پھر گناہوں پہ سزا بھی ملے گی اور پھر سزائیں اور کڑی بھی ہو جائیں گی. تو ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید, کہ آدمی کوئی بھی بات کرتا ہے تو اس کو لکھ لیا جاتا ہے. یہاں میں چاہوں گا کہ ایک شعر لے لوں. تو بس رہنا سدا راضی, اللہ تو بس رہنا سدا راضی, نہیں ہے تاب ناراضی, تو بس رہنا سدا راضی, اللہ تو بس رہنا سدا راضی, نہیں ہے تاب ناراضی, تو نا خوش جیسے ہو برباد ہے تیری قسم مولا, جے میں دیکھا عملہ والے کچھ نہیں میرے پلے, جے میں دیکھا رحمت رب دی بلے بلے بلے, تو بس رہنا سدا راضی, اللہ تو بس رہنا سدا راضی, نہیں ہے گا بنا راضی, تو نا خوش جیسے ہو برباد ہے تیری قسم مولا, تو نا خوش جیسے ہو برباد ہے تیری قسم مولا. اللہ حافظ فرمائے, اللہ حافظ فرمائے. کل قیامت کے دن, ابھی جو عبد الواجد بھی بات کر رہے تھے, کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر جب نامہ اعمال پڑھا جائے گا, اس وقت کیا کیفیت ہوگی؟ ہماری زبان کی آفات ہمارے سامنے آئیں گی.
ہم نے اگر کسی کی غیبت کی ہمارے سامنے ہوگی، ہم نے جھوٹ بولا ہمارے سامنے، ہم نے تہمتیں لگائی ہمارے سامنے، ہم نے کسی کی دل آزاری کی ہمارے سامنے ہوگا. ایک ایک عمل اللہ کی بارگاہ میں پڑھنا ہے. تصور کریں، غور کریں کہ اس وقت کتنا مشکل ہو جائے گا اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا، اللہ کی بارگاہ میں حساب دینا. اس رب نے تو نعمتوں کی کتنی فراوانی فرمائی ہے، وہ خود فرما رہا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. گننا چاہو میری نعمتوں کو تو شمار بھی نہیں کر سکتے. اتنی نعمتیں تو اس کی استعمال کرتے ہیں، پھر اس کی رضا کے مطابق اپنی زندگی کیوں نہیں بسر کرتے؟ اس کے کہے کے مطابق اپنی زندگی کیوں نہیں بسر کرتے؟ اس نے سارا نصاب دے دیا قرآن میں. اس نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کے رول ماڈل کی حیثیت سے بھی بھیج کے بیان کیا کہ ان کو تم نے فالو کرنا ہے. پھر بھی ہم نہ قرآن کے مطابق، نہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق، ان کے کہے کے مطابق، ان کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں. پھر وہی شیطان کے بہکاوے میں آ کر ہم اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہیں. ماہ رمضان ہے، مدنی چینل کے ناظرین نیت کریں کہ اس ماہ رمضان میں ہم نے اپنی زندگی میں ایک چینج لانا ہے، ایک مثبت انقلاب لے کر آنا ہے. ہم نے تبدیل کرنا ہے اپنے آپ کو. ماضی جو ہمارا گزرا سو گزرا ہے، اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرنی ہے، اور اب نیت کرنی ہے کہ انشاءاللہ اب مالک اب ہم جرموں کی طرف نہیں آئیں گے، اب ہمیں تو معاف فرما دے، ہمیشہ ہمارے سے راضی ہو جا. وہ اتنا کریم ہے، بہت جلد راضی ہو جاتا ہے. آپ مانگے تو صحیح نہ اس کی بارگاہ میں، التجا کرے تو صحیح، دیکھیں وہ کتنے جلدی راضی ہو جاتا ہے. بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے اور سچے دل سے اللہ پاک کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، وہ کریم راضی ہو جاتا ہے. اللہ ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جائے، ایسا راضی ہو کہ پھر اللہ پاک کبھی ناراض نہ ہو. اللہ عافیت فرمائے. عبدالواجد بھائی مزید آپ کچھ بات فرما رہے ہیں. اچھا شاہ صاحب، اس میں اسی سے ریلیٹڈ ایک چیز یہ ہے کہ جو زبان ہے نا، اس کی آفتوں میں سے ایک تو ہے کہ بری بات کرنا. اچھا، پھر اس کا اپوزٹ ہے کہ اچھی بات کرنا. پھر ایک ایسی بات جو نہ اچھی ہے نہ بری ہے، فضول ہے، جس کو ہم فضول گوئی کہتے ہیں. اچھا، اب یہ زبان کی جو فضول گوئی ہے نا، یہ بظاہر ایک بہت معمولی سی چیز ہے، لیکن جو اس کے عواقب ہیں، اس کے نتائج ہیں، اس کے ریزلٹس ہیں، وہ بہت ڈیواسٹیٹنگ ہیں، بہت تباہ کن ہیں. یعنی میں ابھی گناہوں کی بات نہیں کر رہا، میں فضول گوئی کی بات کر رہا ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فضول گوئی سے اپنی زبان کو روکو اور اللہ کا ذکر کرتے رہو. پھر آگے فرماتے ہیں کہ جب کوئی آدمی فضول گوئی کرتا ہے تو اس کا دل سخت ہو جاتا ہے. یہ پوائنٹ ہے نوٹ کرنے کا کہ جب کوئی آدمی فضول گوئی کرتا ہے تو اس کا دل سخت ہو جاتا ہے. اور پھر فرمایا اور جب دل سخت ہو جاتا ہے تو بندہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے. اب یہاں پہ یہ چیزیں کنیکٹ ہو گئیں. فضول گوئی دل کی سختی کی طرف لے کے جاتی ہے، دل کی سختی اللہ کی رحمت سے محرومی کی طرف لے کے جاتی ہے. اب ان کے درمیان کنیکشن کیا ہے؟ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب آدمی فضول گوئی کرتا ہے تو اس کا سب سے پہلا اثر اس کے دل پر پڑتا ہے. آئینہ قلب جو ہے وہ اس پہ غبار آنا شروع ہو جاتا ہے. رحمت اگر اس قلب کی طرف متوجہ بھی ہو تو جس آئینے پہ غبار جمع ہو اس تک وہ عکس پہنچ نہیں پاتا. اور پھر علماء فرماتے ہیں کہ اب اس سے کیا ہوتا ہے کہ دل سخت ہونا شروع ہو جاتا. اب دل کی سختی کیا ہے؟ جو اصل پوائنٹ ہے، دل کی سختی یہ ہے کہ آدمی کو نیک اعمال کی توفیق نہیں ملتی. اب آپ دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یار دعا ہو رہی ہوتی ہے، لوگ رو رہے ہوتے ہیں، ہمیں رونا نہیں آتا. نماز کے لیے اذان ہوتی ہے، لوگ اٹھ اٹھ کے مسجد کی طرف، جماعت کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، ہمارا دل نہیں کرتا. لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو نماز پڑھتے ہوئے ان کی قلبی کیفیت ان کے چہرے سے عیاں ہو رہی ہوتی ہے، لیکن ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن ہمیں وہ سرور نہیں آتا. لوگوں کو دیکھا ہے کہ انہیں جب وقت ملے تو وہ اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں توفیق نہیں ملتی. لوگ درود پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہمیں توفیق نہیں ملتی. ہم کسی محفل میں، مجلس میں جائیں تو کوئی بات کہی جائے، کوئی کہنے والا واعظ یا مبلغ کوئی بات کرے تو لوگوں کے دل پہ اثر ہوتا ہے، لیکن ہم بھی اسی مجلس محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں لیکن ہمارے دل پر اثر نہیں ہو رہا ہوتا. تو شاہ صاحب یہ ساری چیزیں اصل میں دل کی سختی ہیں. جب دل سخت ہو جاتا ہے
تو آدمی سے پھر توفیق چھین لی جاتی ہے، اللہ اور جب توفیق چھین لی جاتی ہے تو وہ شخص اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اب یہاں غور کریں وہ لوگ کہ جن کا وتیرہ ہی یہ ہے کہ جب کام سے گھر آئیں گے تو انہوں نے ایک کمیٹی بنائی ہوئی ہے یا ایک دوستوں کی ٹولی بنائی ہوئی ہے جنہوں نے مل کے بیٹھنا ہے، جی کسی بیٹھک میں، کسی ڈرائنگ روم میں، کسی گلی میں، کسی تھڑے پر، اور پھر فضول گفتگو کرنی ہے۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو ماہانہ بنیادوں پہ صرف گپ شپ لگانے کے لیے ملتے ہیں۔ جی بعض لوگ ریسٹورنٹس میں کھانے جاتے ہیں اور وہاں پہ مقصد صرف یہی ہوتا ہے کہ ہم گپ لگائیں گے، گپ کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، اس کی بات کریں گے، اس کی بات کریں گے۔ تو یہ ساری چیزیں اگر ان میں دین کا فائدہ نہیں ہے، کوئی دینی منفعت نہیں ہے، کوئی سیکھنا سکھانا نہیں ہے، یا نشاط طبع کے لیے نہیں ہے، بلکہ صرف اور صرف فضول گوئی ہے، فضول کی ڈسکشن اور گفتگو ہے، تو یہ ساری محفلیں دل کو سخت کرنے والی ہیں۔ اللہ۔ تو جو اس طرح کی محفلوں میں بیٹھتا ہے پھر اس کی فجر کی نماز بھی قضا ہو جاتی ہے، اس کو پھر کسی کی نصیحت بھی اثر نہیں کرتی، وہ پھر دوسرے لوگ دعا میں رو رہے ہوتے ہیں، اس کے دل پر دعا کا رقت آمیز الفاظ کا کوئی اثر نہیں ہوتا، اس کو قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ تو اب جب یہ توفیق نیک اعمال کی چھن جاتی ہے تو پھر وہی بات ہے کہ وہ شخص اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے۔ تو اب غور کریں کہ زبان کا معاملہ کتنا نازک ہے کہ اگر فضول گوئی ہے تو اس سے اللہ کی رحمت سے محرومی ہے، بالکل، اور اگر گناہوں بھری گفتگو ہوگی تو پھر معاملہ کہاں چلا جائے گا۔ یعنی فضول گوئی پر اتنا وبال ہے اس فضول گوئی کا، تو معاذ اللہ جن کی عادت ہے غیبتیں کرنے کی، جن کی عادت ہے جھوٹ بولنے کی، جن کی عادت ہے تہمتیں لگانے کی، جن کی عادت ہے گالم گلوچ کرنے کی، جن کی عادت ہے دوسروں کی دل آزاری کرنے کی، انہیں تو مزید ڈرنا چاہیے نا، انہیں تو مزید غور کرنا چاہیے کہ پھر ان پر اس کا وبال کتنا آتا ہوگا کہ ایک فضول گوئی کہ جو جس پر نہ گناہ ہے اور نہ ہی ثواب ہے، اس پر اتنا وبال ہے کہ دل سخت ہو جاتا ہے۔ تو پھر آپ سوچیں مدنی چینل کے ناظرین کہ جو لوگ یوں گناہوں بری باتیں کرتے ہیں، اللہ پاک بس عافیت فرمائے۔ اچھا نقیب بھائی، ممکن ہے کہ اب یہ ذہن بن رہا ہوتا یہ ہے کہ جب ہم کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں، وائز کی کسی کی بات سنتے ہیں، مبلغ کی بات سنتے ہیں، دل چوٹ کھاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اہل ایمان پر بہت بڑا فضل ہے کہ دل کہیں نہ کہیں کھٹکتا ہے، چوٹ کھاتا ہے۔ ہم کوشش بھی کرتے ہیں کہ اس سے حل نکالیں، کچھ بچنے کی کوشش کر لیں، لیکن پھر عادت بسا اوقات ہوتی ہے کہ پھر عادت ہم اسی میں جا پڑتے ہیں۔ میں یہاں پر عرض کروں گا کہ یہ جو زبان کی آفات بہت سارے چاہ رہے ہوں گے کہ ہم کس طرح بچیں، یہ سوال بھی ہوگا کہ زبان کی جو خرابیاں ہیں اس سے بچنے کے لیے کیا انداز اپنایا جائے، کیا اسباب اختیار کیے جائیں کہ جس سے آپ ان زبان کی آفتوں سے محفوظ ہو جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فضول گوئی پہ بڑی اچھی گفتگو ہوئی۔ زبان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اگر اسے ہم کام کی باتوں میں لگائیں تو پھر فائدہ ہی فائدہ ہے۔ دیکھیں فضول چیز کی کوئی قدر ہی نہیں ہوتی، ایسے ہی ہے۔ کوئی قدر ہی نہیں کرتا فضول چیز کی، فضول بندے کی جس کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے زندگی کے اندر۔ لیکن وہ بارگاہیں جہاں ایک ایک لفظ کی قدر کی جاتی ہے، جی اگر ہم اس بارگاہ سے اپنا تعلق جوڑ لیں، جی جیسے بخاری کی حدیث میں ہے من احب شیئن اکثر ذکرہ، واہ واہ، جب بندے کسی چیز سے محبت ہوتی ہے نا، یہ اس کا بخاری شریف کی حدیث ہے۔ جی، اس سے بندہ کثرت سے اسے یاد کرتا ہے، واہ واہ، کثرت سے۔ اچھا قرآن میں بھی ایک فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، واہ سبحان اللہ، ایمان والوں کو تو کثرت سے ذکر کا حکم تھا۔ کیا بات ہے۔ اب میں نے بات کہی کہ اس بارگاہ میں جہاں ایک ایک لفظ کی قدر ہے، بندہ اس سے تعلق کیوں نہ جوڑے، اور پھر ایسے کلمات زبان سے ادا کیوں نہ کرے کہ جن پہ بندے کو ثواب ہی ثواب ہے۔ واہ، امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں کل قیامت والے دن ایک بندے کو اللہ فرمائے گا یا فلان ادخل الجنہ بعملک، اے فلاں جنت میں داخل ہو جا اپنے عمل کی وجہ سے۔ وہ اپنے ماضی پہ نظر دوڑائے گا کہ میرا تو ایسا عمل ہی کوئی نہیں، وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا الہی ماذا عملت، کس عمل کی وجہ سے مجھے جنت میں داخل فرما رہا ہے؟ اللہ فرمائے گا میرے بندے الستا کنتا نائمن،
کیا تو ایک دن سو نہیں رہا تھا اور سوتے سوتے تقلبتا من جنبی کا الی جنبن، تو نے اپنی کروٹ کو بدلا اور کروٹ بدلتے ہوئے تیری زبان سے نکل گیا تھا اللہ، ہائے 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 ہائے، تو نے ایک یہ لفظ بول دیا تھا اللہ، پھر تو سو گیا، غلبک النوم، تیرے اوپر نیند غالب ہو گئی، پہلے بھی سو رہا تھا، وہ اللہ کہا اس کے بعد بھی سو گیا، تو بھول گیا، ماں انسا، میں نہیں بھول، ہائے 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 ہائے، واہ واہ، تیرے اس ایک بار کے اللہ سے ہم نے تیری بخشش کر دی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب بندہ رب کی بارگاہ میں، چاہے یہاں فیض احمد اویسی صاحب کی میں بات ذکر کروں، فیض احمد اویسی صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں قحط پڑ گیا، اناج کی کمی ہو گئی، لوگ آپ کے پاس اناج لینے آ رہے ہیں، راشن لینے آ رہے ہیں، آپ ایک جگہ تشریف فرما ہیں، لوگ لائن میں لگے ہوئے ہیں، ایک نوجوان وہ اناج لینے کے لیے آگے بڑھا، اس نے راشن لیا، لے کے تھوڑا سا پیچھے ہٹا اور راشن وہاں رکھ دیا، دوبارہ پھر لائن میں لگ گیا۔ آپ اسے نوٹ کر رہے تھے اور ذہن میں یہ خیال کیا کہ شاید اس کی ابھی حاجت پوری نہیں ہوگی، تو ابھی دوبارہ لائن میں لگا ہے، دوسری بار اس نے اناج لیا، لے کے رکھا، تیسری بار پھر لائن میں لگ گیا۔ آپ نے کہا ابھی بھی شاید اس کی حاجت پوری نہیں ہوئی ہوگی، دوبارہ اس لیے لائن میں لگا ہے، تیسری بار لے کے راشن رکھ کے پھر لائن میں لگا، چوتھی بار آپ نے اسے بلایا، ادھر آؤ، قریب کر کے کہا کیا معاملہ ہے، تم بار بار لائن میں لگتے ہو اور راشن لے رہے ہو، تمہاری حاجت پوری نہیں ہو رہی، کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا حضرت اگر آپ مجھے جان لینا میں کون ہوں تو آپ مجھے اور انعامات سے نوازیں اور عزتیں عطا کریں۔ آپ نے فرمایا تو اپنا تعارف کرا، تو کون ہے؟ اس نے کہا میں وہ بچہ ہوں جس نے اپنے بچپنے میں پنگوڑے کے اندر بول کے آپ کی پاک دامنی کی گواہی دی تھی، واہ 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 واہ، اب میں جوان ہو کے آپ کے سامنے کھڑا ہوں۔ اللہ، تو اللہ کے نبی اتنے خوش ہو گئے کہ اسے آپ نے انعامات سے نوازا، اکرام سے نوازا۔ اللہ نے وحی فرمائی، اے یوسف جس نے تیری پاکی کی ایک مرتبہ گواہی دی، تو اتنا خوش ہو گیا اور تو نے اتنا نوازا ہے، ذرا سوچ اس مؤذن کو جو روزانہ 5 مرتبہ کہتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میری پاکی کی گواہی دیتا ہے، اور اس بندے کے جس کی زبان پہ سبحان اللہ اللہ پاک ہے، میں اسے کتنا نوازوں گا۔ یہ احمد یار خان نعیمی لکھتے ہیں اللہ کی صفات کا یہ فیضان ہے، بندہ جب ان کا ذکر کرتا رہتا ہے نا، زبان سے کہتا رہتا ہے سبحان اللہ اللہ پاک ہے، اللہ پاک ہے، ایک وقت آتا اللہ اس کے نامہ اعمال کو گناہوں سے پاک فرما دیتا ہے۔ تو جو کرنے والے کام ہیں، اگر ہم بچنا چاہتے ہیں، دیکھیں اگر مثال میں دوں، اگر ہماری زبان کا تعلق ہمارے بینک بیلنس سے جوڑ دیا جائے، ہمیں کہا جائے کہ اگر تم نے غیبت کی تو 1000 روپے کٹے گا، صحیح، اگر چغلی کی تو 2000 کٹے گا، کسی پہ الزام لگایا تو 3000 کٹے گا، مجھے بتائیں کہ کیا حال ہوگا؟ لوگ بولیں گے ہی نہیں، سکتہ تاری رہے، سکتہ تاری ہو جائے گا۔ یہ صرف دنیا کے چند روپے کہ بندہ اس کی اہمیت کو سمجھ کے بولنے سے خاموش ہو جاتا ہے، لیکن یہ جو گناہ ہم کر رہے ہیں، غیبتیں کر رہے ہیں، ان کا تعلق ہماری نیکیوں سے ہے کہ جب بندہ کسی کی غیبت کرتا ہے اس کی نیکیاں کم ہو جاتی ہیں، جس کی غیبت کی اس کے نامہ اعمال میں چلی جاتی ہیں، اتنا اس کا وبال ہے۔ اگر ہم احادیث کو دیکھیں، زبان کے تعلق کو دیکھیں، تو ایک بڑی خوبصورت حدیث پاک ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ قرأ طٰہ و یاسین قبل ان یخلق السماوات والارض بألف عام۔ حضور نے فرمایا اللہ نے سورہ طٰہ اور یاسین کی قرات فرمائی، مخلوق کو پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے، فَلَمَّا سَمِعَتِ الْمَلَائِكَةُ الْقُرْآنَ، جب فرشتوں نے قرآن کو سنا، انہوں نے کہا طُوبَى لِأُمَّةٍ يُنزَلُ هَذَا عَلَيْهَا، اس امت کے لیے خوشخبری ہے جن پہ اوپر یہ صورتیں نازل ہوں گی۔ پھر کہا وَطُوبَى لِأَجْوَافٍ تَحْمِلُ هَذَا، ان سینوں کے لیے خوشخبری ہے جو اسے اٹھائیں گے۔ پھر کہا وَطُوبَى لِأَلْسِنَةٍ،
تتکلموا بہذا، ان زبانوں کے لیے خوشخبری ہے جو یہ صورتیں پڑھیں گے، اس سے کلام کریں گے۔ اب اگر ہم کرنے والے کام کرنا شروع کر دیں تو پھر کتنی فضیلت ہے، کیا ہے۔ لوگ مذاق مذاق میں جھوٹ بول رہے ہیں، صرف ہنسانے کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں، مقصد ہی یہ ہے، جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہے ہیں۔ کیا ہے آج کل یہی ہے کہ بس ایسی ویڈیو بنائیں، ایسی ویڈیو دیکھیں، ایسی باتیں کریں، کیونکہ ہنسائیں، ایک دوسرے کو ہنسنے والا ماحول بنائیں۔ تو حدیث پاک میں ارشاد فرمایا وَيْلٌ لِمَنْ يُحَدِّثُ فَيَكْذِبُ لِيُدْحِكَ بِهِ الْقَوْمِ وَيْلٌ لَهُ وَيْلٌ لَهُ۔ حضور نے فرمایا خرابی ہے اس کے لیے جو بات کرے جھوٹ بولے، مقصد کیا ہے؟ لوگوں کو ہنسانا۔ فرمایا اس کے لیے خرابی ہے، خرابی ہے، 3 مرتبہ ویل، خرابی ہے فرمایا۔ اس کی شرح میں مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ نے لکھا اس کا مقصد یہ ہے اس کی دنیا بھی خراب ہے، اللہ اکبر، قبر بھی خراب ہے، آخرت بھی خراب ہے۔ یہ زبان کا غلط استعمال۔ اور پھر کیسی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا زعیم ببیت فی ربد الجنہ لمن ترک المراء وان کان محقا، کوئی حق پہ ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دے، میں جنت کے گوشے میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں، میں ضمانت دے رہا ہوں۔ پھر فرمایا وبیت فی وسط الجنہ لمن ترک الکاذب وان کان مازحا، حضور نے فرمایا جنت کے درمیان میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دے رہا ہوں جو مذاق میں بھی جھوٹ کو چھوڑ دے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر فرمایا وَبِبَيْتٍ جی حدیث پاک مکمل۔ وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسَّنَ خُلُقَهُ، حضور فرماتے ہیں میں اعلیٰ جنتوں میں اس کی ضمانت دیتا ہوں، جنت کی اسے جو اپنے اخلاق کو ستھرا کر لے۔ کیا بات ہے، بہت پیارا ماشاءاللہ نقی بھائی آپ نے پیغام دیا ہے۔ یعنی اس کا خلاصہ یوں لے لیں، کرنے والے کام کریں، نہ کرنے والے کاموں کو چھوڑ دیں۔ آپ اب کہا نا کہ کرنے والے کام کریں، وگرنہ نہ کرنے والے کاموں میں پڑ جائیں گے۔ کرنے والے کام کریں، نہ قرآن پاک کی تلاوت کریں، اس زبان کا درست استعمال کریں۔ اس نعمت کا شکر کیا ہے؟ زبان اللہ پاک کی نعمت ہے، اور نعمتوں کا اللہ کی بارگاہ میں شکر کیا جاتا ہے۔ مالک تیرا شکر ہے کہ تو نے یہ نعمتیں عطا فرمائیں۔ ایک تو شکر یہ ہے کہ جو ہم زبان سے کہتے ہیں، یا اللہ تیرا شکر تو نے آنکھ دی، یا اللہ تیرا شکر تو نے کان دی، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے جسم دیا، صحت دی، سلامتی دی، مال دیا، دولت دیا۔ اچھا یہ بھی کہیں اللہ کا شکر ادا کریں۔ ایک بہت بڑا طبقہ ہے وہ تو زبان پر شکر آتا ہی نہیں ہے، جب بھی بات کریں کیا ہوا، حالات خراب چل رہے ہیں، کیا ہوا، طبیعت خراب ہے، کیا ہوا، بس وہ کہتے ہیں بیڑا غرق ہی ہو گیا، استغفر اللہ۔ یہی والے جملے ان کے یہاں چل رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کی پناہ، استغفر اللہ۔ اللہ کا شکر ادا کریں۔ لئن شکرتم لازیدنکم، شکر کرو گے اللہ نعمتوں کو زیادہ کرے گا۔ تو جب اللہ کا شکر ادا کرنے کی عادت بن جائے گی تو پھر اس پر نعمتوں کی فراوانی ملے گی۔ یہ کام کریں نا، زبان سے شکر ادا کریں۔ اور زبان کا شکر کیا ہے؟ اس کا درست استعمال، یہ بھی اس کا شکر ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت ہو، سچ بولا جائے، درود پاک پڑھا جائے، نیکی کی دعوت دی جائے، اچھا بولا جائے، وگرنہ فضول گوئی سے اپنے آپ کو روک لیں، نہ بولیں۔ اللہ کرم کرے گا انشاءاللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پاس ایک سیگمنٹ ہے مارننگ واک، آئیے سیگمنٹ دیکھتے ہیں۔ کون ہے آج کی شخصیت ہمارے ساتھ؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ صبح رمضان، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رمضان المبارک کی مبارک ساتیں، اور اس میں بڑا پیارا ایک پروگرام ہے واک کے حوالے سے۔ آج ہم نے رکن شورا حاجی شاہد صاحب سے وقت لیا ہے، اللہ پاک کے نئے برکتیں عطا فرمائے، سلامتی عطا فرمائے، کہ وقت عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آج ہم واک کے حوالے سے بھی سیکھیں گے کہ روزے کی حالت میں ہم واک کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، پھر کیا روزے کی حالت میں واک کرنا ہمارے لیے فائدہ مند بھی ہوگا یا نہیں ہوگا، پھر کچھ حاجی صاحب کی ذاتی مصروفیات کے حوالے سے بھی دیکھیں گے کہ رمضان میں آپ کی مصروفیات کیا ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے حاجی صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں چاہوں گا کہ واک کے حوالے سے آپ ارشاد فرمائیں کہ روزے کی حالت میں واک کی کیا افادیت ہے، پھر کر سکتے ہیں یا نہیں، پتہ چلے روزہ رکھا اور پھر
वॉक की और पता चले पूरा दिन फिर बेड पे ही आ गए, भूख प्यास शुरू होगी। आमतौर पर जब सहरी की जाती है तो सहरी करने के बाद जो है नमाज फजर अदा करते हैं, और फजर जो है वो अव्वल वक्त में हो जाती है हमारे यहाँ। सहरी के बाद फिर थोड़ा वॉक भी कर ले, और वॉक यूं भी हो सकता है कि मस्जिद में हम जो है वो पैदल ही चले जाएं, वॉक करते हुए चले जाएं, और उसके बाद फिर आराम करें। और इसी तरह इफ्तारी में भी होता है कि इफ्तारी की है, और बाज लोग तो इफ्तारी के बाद खाना भी खाते हैं, और बाज लोग कहते हैं कि जनाब हम तो इशा के बाद खाना खाते हैं, तरावी के बाद जो है वो खाना खाते हैं। तो अमीर अहले सुन्नत फरमाते हैं कि ये जो कह रहे होते हैं ना कि हम तो जनाब नमाज तरावी के बाद खाना खाते हैं, तो वो जो इफ्तारी में जो सब कुछ खाया था, पकौड़े समोसे और ये सब कुछ खा लिए, पेट तो वैसे ही उन चीजों से भर जाता है। तो एक तो ये है कि जब हम सहरी अफ्तारी कर रहे हैं उसमें भी एहतियात करनी चाहिए। बिल्कुल। माह रमजान की मुबारक सातों में अच्छा आपकी क्या मसरूफियात होती है, अपना कुछ रूटीन तो बयान फरमाएं। माह रमजान में तो अमीर अहले सुन्नत जो हैं वो नमाजे असर के बाद भी मदनी मुज़ाकरा फरमाते हैं, और फिर नमाजे तरावी के बाद मदनी मुज़ाकरा होता है, क्योंकि रात काफी लेट हो जाते हैं, मदनी मुज़ाकरा सुना 2-3 बज जाते हैं उसमें, और फिर जो है वो 1-8 घंटा मैं कोशिश करता हूँ कि सो भी जाऊँ, और उसके बाद जो है वो सहरी में उठने का, और फिर जो है वो रब की रहमत से तहज्जुद का जो है वो सिलसिला होता है। और फिर जो है वो सहरी के बाद जैसे अम्मी बात कर रहे थे कि थोड़ा वॉक भी कर लें, तो बहरहाल जो है नमाज फजर के बाद फिर जो है वो आराम का सिलसिला होता है। फिर मैं कोशिश करता हूँ कि 11 बजे तक जो है अपने दफ्तर में पहुंच जाऊँ। अच्छा, तकरीबन ये रूटीन रहती है। और फिर जब एहतिकाफ का सिलसिला होता है तो एहतिकाफ से भी जो है वो यहाँ तो 1 माह का एहतिकाफ होता है ना फैज़ान मदीना में, तो यूं जो है वो एहतिकाफ की बरकतें भी नसीब हो रही होती है। सुभान अल्लाह। अच्छा, आप ये इरशाद फरमाएं कि रमजान मुबारक में सहरी में आप क्या पसंद करते हैं? सहरी में मैं तो वैसे कई साल ही हो गए हैं कि सादा रोटी इस्तेमाल करता हूँ, पराठा वगैरह नहीं होता। अच्छा। सालन अमूमी तौर पर दही थोड़ी सी ले ली, आम तौर पर जो है वो सहरी इसी तरह करता हूँ। अच्छा, और इफ्तार में क्या क्या पसंद करते हैं? इफ्तार में फल होते हैं, और वैसे जब से जो है वो मेरी अहले सुन्नत ने ज़हन दिया है कि पकौड़े समोसे इस्तेमाल नहीं करने, तो मैं तो तली हुई चीजों से जो है वो इज्तिनाब भी करता हूँ, तकरीबन नहीं खाता। कम खाने की जो है मैंने बरकतें देखी हैं कि ये जो तेजाबियत और इस तरह का ये कुछ भी अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल नहीं होता। सही। अशरा रहमत, रहमतों वाला, बरकतों वाला, शहादतों वाला, क्या पैगाम देंगे हमारे मदनी चैनल के नाज़रीन को अशरा रहमत के हवाले से? पहले तो 10 दिन हैं, हदीस पाक में इसको अशरा रहमत कहा गया है कि इसमें छम अल्लाह पाक की रहमतें नाजिल होती हैं। तो हमें अल्लाह पाक की ज्यादा से ज्यादा रहमत की दुआ करनी चाहिए, या अल्लाह हमें अपनी रहमत अता फरमा। हकीकत तो ये है कि रब की रहमत नसीब हो जाए तो और फिर बंदे को क्या चाहिए। सुभान अल्लाह। अशरा मग़फ़िरत के हवाले से? अशरा मग़फ़िरत देखें, ये इस हदीस पाक में अशरा मग़फ़िरत फरमाया गया है कि वो अशरा है, वो 10 दिन है कि जिसमें रोजादारों की मग़फ़िरत की जाती है। तो हमें भी अल्लाह पाक से इस्तिग़फ़ार करना चाहिए, मग़फ़िरत की दुआ करनी चाहिए, अपने गुनाहों पर जो है वो शर्मिंदा होना चाहिए, तौबा की तरफ माइल होना चाहिए। सुभान अल्लाह। अशरा जहन्नम से आज़ादी के हवाले से? सुभान अल्लाह। ये जो आखिरी अशरा है इसको जहन्नम से आज़ादी का अशरा कहा गया है। तो इस पर जो है वो अल्लाह पाक से जहन्नम से आज़ादी मांगनी चाहिए। कि एक हदीस पाक है जिसका खुलासा ये है कि जो बंदा जहन्नम से आज़ादी का सवाल करता है तो जहन्नम खुद कहती है अल्लाह अकबर कि या अल्लाह अज़्ज़ा वजल इस बंदे को मुझसे बचा। तो लिहाजा जो है वो हमें अल्लाह पाक से जहन्नम से आज़ादी का सवाल भी करना चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्लाह पाक हमें अपनी सेहत के हवाले से भी सोचने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह सबको अच्छी सेहत अता फरमाए। रोज़ा रखने के हवाले से हदीस पाक का मज़मून है, फरमाया कि रोज़ा रखो सेहतमंद हो जाओगे। सुभान अल्लाह। रोज़ा भी रखना है, फिर ऐसी चीज़ों से भी हमने इज्तिनाब करना है कि जो हमारी सेहत को ख़राब करती हैं। खाना खा लिया है, तरावीह के बाद कुछ ना कुछ चहलकदमी के हवाले से कुछ ना कुछ अपना ऊपर ठान लें कि अब मैंने चहलकदमी इंशाअल्लाह करनी है, चलना है। रोज़ा रखने के बाद भी, रोज़ा इफ्तार करने के बाद, यानी सहरी इफ्तारी के बाद कुछ ना कुछ आप वॉक कर लेंगे। इसका फायदा ये होगा कि खाया पिया कुछ हजम हो जाएगा, फिर दिन को रोजे की भी कुछ आपको पता चलेगा कि रोजे की अहमियत क्या है, रोजा किस चीज का नाम है। तो इंशाअल्लाह इससे फवायद बड़े हासिल होंगे। आपने लफ्ज़ चहलकदमी इस्तेमाल किया है, चहल 40 को कहते हैं जी, कम से कम 40 कदम तो चले। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक सबको अच्छी सेहत अता फरमाए, रमजान की कदर भी नसीब फरमाए, और अपनी सेहत भी अल्लाह पाक हम सब की अच्छी फरमाए। आइए स्टूडियो की तरफ बढ़ते हैं, प्रोग्राम में चलते हैं। मदनी चैनल के नाज़रीन, अपनी सेहत की भी हमने फ़िक्र करनी है, ख्याल रखना है। माह रमज़ान तो वैसे भी फरमाया हदीस पाक में कि रोज़ा रखो सेहतमंद हो जाओगे।
تو لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ بسا اوقات روزہ رکھنے کے لیے اتنا کچھ کھا اور ایسا کھا لیا جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے پھر طبیعت ناساز ہوتی ہے. اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں. اللہ پاک سب کو کامل صحت عطا فرمائے, اچھی صحت عطا فرمائے, اور صحت, عافیت, برکت اور عبادت اللہ پاک کی سب ہمارا مقدر فرمائے. کچھ کمنٹس بھی ہیں, کچھ میسیجز بھی ہیں, کچھ کمنٹس بھی ہیں آپ کے, کچھ کالز بھی ہیں آپ کی. آئیے پہلے کال لیتے ہیں. جی کال دیجیے. پیارے بھائی, میں حسین احمد مدنی عرض کر رہا ہوں, ضلع بہاولپور, پنجاب سے. یہ کلام تو سنا دیں, وہ سوئے لال ہزار پھرتے ہیں. جزاک اللہ خیرہ. آمین, بہت شکریہ آپ کا جی, اللہ آپ کو سلامت رکھے. اگلی کال لیتے ہیں. شاہ صاحب, آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ہمارے گھر والوں کے لیے دعا فرما دیں. کچھ پریشانیاں اور بیماریاں جو بھی ہیں وہ دور ہو جائیں. اور عمر بھائی کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آپ ہمیں یہ کلام سنا دیں, سیر گلشن کون دیکھے دشت پیدا چھوڑ کر. جزاک اللہ خیرہ. بڑے پیارے کلام کی فرمائش کی. اللہ پاک عافیت فرمائے آپ کے لیے, آپ کے گھر والوں کے لیے صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اگلی کال لیتے ہیں. اخلاق قطاری راولپنڈی سے بول رہا ہوں. میری نقیب بھائی سے یہ عرض ہے کہ یہ والا کلام اپنی طرز میں سنا دیں. مدینے قافلے جاتے ہیں میں بھی آؤں گا. نقیب بھائی یہ تو یہ کلام ہی نہیں آتا, کیسے سناؤں؟ چلیں آج تو کوئی کلام سنا دیں نقیب, کوئی تو آج آپ بولے اپنی طرز میں, مطلب ان کی طرف سے طرزیں بھی شرط. یہ کون سی طرز آپ کو اپنی طرز میں سے آپ کو شاہ صاحب اپنا اس یہ خلیفہ مجاز بناتا ہوں اس معاملے میں, آپ سنا دیں. عید پہ سنائیں گے. یہ آپ کی یہ چلے عید پہ سنا خلافت دیں گے, مجازی بھی قبول نہیں کر رہا. عید پہ سنا دیں گے. دیکھ لیں پھر, ڈن ہو گیا جی. عید پہ مدنی چینل کے ناظرین نوٹ کر لیں, نقیب بھائی سے کوئی کلام ہم لیں گے. نوٹ کر لیں عید پہ. چلے, اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. ویسے نقیب بھائی کے ساتھ جو بیٹھے ہوئے, کل بھی ایک بات ہوئی تھی نا پرسوں, کہ نقیب بھائی کے ساتھ جو اسلامی میں بیٹھے ہوئے ان سے سن لیتے ہیں انشاءاللہ. یہ عید پر, آپ بھی عید پر انشاءاللہ. چلے, اللہ سلامت رکھے. کال لیتے ہیں جی. کیا حال ہے؟ آپ سلیمان بھائی کو اپنے پروگرام میں کب بلا رہے ہو؟ مجھے یہ والا کلام سنا دے. مینو شوق مندر نے جوانڈا. سلمان بھائی کے حوالے سے کہا, شاید مجھے یہ سمجھ میں آیا. سلمان بھائی کو کب بلائیں گے پروگرام میں؟ انشاءاللہ. سلمان بھائی سے میں نے عرض کی تھی, مسئلہ یہ تھا کہ سلمان بھائی کی مصروفیت زیادہ ہے, اور پھر دن کو بھی مصروفیت, رات میں بھی مصروفیت, تو یوں ان کی مصروفیات ہیں جو جس کی وجہ سے ہمیں ٹائم نہیں مل رہا. اللہ رحمت کی نظر فرمائے. اگلی کال لیتے ہیں. ساکہ بھائی مجھے نال خان بھائی سے کلام سننا ہے, کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے. کیا بات ہے, پیارے کلام کی آپ نے فرمائش کی, اللہ سلامت رکھے آپ کو. اچھا, مزید کال دیتے ہیں. جی مجھے یہ والا کلام سنا دے. سفر ہمارا بھی سرکار ہو مدینے کا, یہ التجا ہے کہ دیدار ہو مدینے کا. آمین آمین. اگلی کال لیتے ہیں. شہر یار اتاری زندہ شاہ بلاول سے عرض گزار ہوں. سید صاحب, ہم آپ کا پروگرام صبح رمضان بہت شوق سے دیکھتے ہیں. آپ ایسا شعر سنا دیں جس میں کرم آتا ہو. ہمارے لیے مدینی شریف کی دعا فرما دیجئے. جزاک اللہ خیرہ. عمر بھائی, کرم آتا ہو شعر. کرم آج بالائے, سنا دے شاہ آپ نے. کرم آج بالائے, واہ واہ, بام آ گیا آپ ہی سنا دیں. ہے. کرم آج بالائے, بام آ گیا ہے. کرم آج بالائے, بام آ گیا ہے. زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے. زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے. کیا بات ہے عمر بھائی. ایک اور بھی شعر آتا ہے نا کرم پر, بہت سارے ہیں شاید. چلیں پھر کبھی. اگلی کال لیتے ہیں. منگتے ہیں کرم ان کا صدا ماں. اچھا جی, کچھ میسیج ہیں آپ کے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ابراہیم بھائی ہیں, باغ عطار کالا باغ, ضلع میاں والی سے. اذن طیبہ مجھے سرکار مدینہ دے دو, اس کلام کی فرمائش کیا, بہت شکریہ آپ کا جی, اللہ آپ کو سلامت رکھے. علی محمد علی بھائی ہیں, اچھا کہہ رہے ہیں کیا حال ہے ثاقب بھائی, اللہ پاک کا بہت کرم ہے, دامن مصطفیٰ ہاتھوں میں ہے. اچھا, نعت خاں بھائی سے گزارش ہے مدینے مجھ کو بلا لو, بہت اداس ہوں میں, اس کلام کی فرمائش کر رہے ہیں. عمر فاروق اتاری ہیں تلا گنگ سے. نقیب بھائی کتنی کمال کی گفتگو کرتے ہیں ماشاءاللہ, ان کا انداز
मदीना मदीना। नकीब भाई ऐसा शेर सुना दे जिसमें लफ्ज शौक आता हो। अच्छा बापू आप इनको इशारा देकर पहुंचा दें। अब उन्होंने शेर भी लिख दिया है मुझे, ये कॉलर ने अभी कॉल की थी थोड़ी देर पहले, वो इशारा तो हो गया बल्कि एक मिसरा तो मुझे आता है, मैनू शौक मदीने जावन दा, आगे मेरे दिल विच हसरत और नहीं। क्या बात है, चलें आपने सुना लिया जी, अल्लाह आपको सलामत रखे। अच्छा जी मलिक सरदार साहब हैं, कह रहे हैं जी नकीब भाई आज आपसे सेगमेंट मॉर्निंग वॉक है, नकीब भाई आपका रमज़ान मुबारक की क्या रूटीन है। नकीब भाई के साथ हमारी रिकॉर्डिंग मौजूद है, इंशाअल्लाह वक्त मुनासिब पर हम चलाएंगे अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह। तो आज फिर हम आपसे ये नहीं ले सकेंगे। अच्छा जी कलाम सुनना इन्हें रौनक की ज़िंदगी आप हैं। अच्छा जी सुबह रमज़ान प्रोग्राम में अमजद रज़ा तारी हैं, कह रहे हैं बेहयाई वाली बातें ज़बान से करना कैसा, ख़ासकर जिगरी दोस्त जो अपने पर्सनल बातें भी एक दूसरे को बताते हैं जो गुनाह वाली होती हैं, जिन पर अल्लाह पाक ने भी पर्दा डाला है। क्या कहते हैं अब्दुल वाजिद भाई इस हवाले से आप? अस्तग़फिरुल्लाह अज़ीम, गुनाह का इजहार भी गुनाह है। हाय हाय, तो बेहयाई की बातें बिलखुसूस जो गुनाहों का इजहार है वो तो हराम है, अल्लाह तो वो तो नहीं करना चाहिए, बल्कि आदमी को तन्हाई में तौबा करनी चाहिए। और अगर अल्लाह ताला ने उसका पर्दा रखा है तो उसे ये ज़ेब नहीं देता कि वो खुद अपने पर्दे को चाक करे जी। अच्छा जी अमानत अली हैं डेरा गाजी खान से, कह रहे हैं जी ए सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना। उमर भाई ये कलाम सुनना है इन्होंने आपसे। अच्छा जी ज़बान की गुनाहों से हिफाजत चाहते हैं तो एक ही हल है, दावत इस्लामी हो और कुफ्र मदीना हो, बस। क्या बात है जी, अच्छा पैगाम दिया, अच्छा मैसेज दिया आपने। कुफ्र मदीना का मतलब यह है कि फजूल गोई से अपने आप को बचा लेना। अच्छा जी नात खां भाई से गुजारिश है कलाम सुना दें, बुला लो फिर मुझे ए शाए बहरोबर मदीने में। अच्छा जी सुबह रमज़ान बहुत प्यारा है, अल्लाह पाक सारे मुबल्लिगीन को नज़र बद से बचाए। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है साकिब शाह साहब? अल्लाह रसूल का बहुत करम है जी, दामन मुस्तफ़ा तो में प्रोग्राम बहुत अच्छा है। नात खां भाई से गुजारिश है कलाम सुना दें अलविदा अलविदा माह रमज़ान। अभी तो अलविदा अलविदा कुछ टाइम है, इंशाल्लाह आगे अल्लाह पाक खैर से हमें माह रमज़ान मुकम्मल करने की तौफीक अता फरमाए, इंशाल्लाह इसे आगे लेंगे हम। आज उमर भाई ने कमाल कर दिया, मैंने प्रोग्राम में अचानक देखा कि उमर भाई तशरीफ़ लाए हैं तो मुझे बहुत खुशी हुई। मेरी तरफ से आप सबको और उमर भाई को 4000 दुरूद पाक का तोहफ़ा कबूल फरमाइए जी। जज़ाकल्लाह जी, आपका बहुत शुक्रिया। अच्छा सुन लो खुदा के वास्ते अपने गदा की अर्ज़, इन्होंने ही मैसेज भी किया है। अच्छा जी नवाज़ भाई कह रहे हैं जी मुझे कलाम सुना दें, अमीर सुन्नत का लिखा हुआ ज़बान का कुफ्ल मदीना है, कलाम है मेरे सुन्नत। ठीक हो गया जी। करे चारा साजी ज़ियारत किसी की इस कलाम की भी फरमाइश आई है। अच्छा जी या इलाही हर जगह तेरी अता का साथ हो और या रब सुए मदीना मस्ताना बन के जाऊँ, इस कलाम की भी फरमाइश आई है। उमर भाई की तरफ बढ़ते हैं, कुछ कलाम शामिल करते हैं फिर इंशाल्लाह। सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। वो सुए जार फिरते हैं, वो सुए जार फिरते हैं, वो सुए जार फिरते हैं, तेरे दिन है बाहर फिरते हैं, तेरे दिल है बाहर फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं, उस गली का गादा हूँ मैं जिसमें, उस गली का गादा हूँ मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं,
گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر سرگزشتے غم کہوں کس سے تیرے ہوتے ہوئے سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی عرض، یہ عرض ہے حضور بڑے بے نوا کی عرض، الجھن سے دور نور سے معمور کر مجھے، اے زلف پاک ہے یہ اسیر بنا کی عرض، سرگزشتے غم کہوں کس سے تیرے ہوتے ہوئے، کس کے دامن میں چھوپوں دامن تمہارا چھوڑ کر، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا بوندا مدینہ ہے، بس میرا بوندا مدینہ ہے، کیا بتاؤں اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا بتاؤں۔ اللہ اللہ اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک زبان کی آفات رہا۔ ہم روزانہ کی بنیاد پر کسی نہ کسی سے گفتگو کرتے ہیں، ہمیں ضرورت پڑتی ہے ایک دوسرے سے بات کرنے کی۔ آئیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پیارا انداز آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گفتگو کا انداز اتنا خوبصورت، اتنا دل نشین ہوا کرتا، اور اتنا ٹھہر ٹھہر کر آپ بیان فرماتے کہ سننے والا آسانی سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو یاد کر لیتا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صاف صاف اور جدا جدا کلام فرماتے، ہر سننے والا اس کو یاد کر لیتا۔ یہ حضور علیہ السلام کا ایک پیارا کلام کا انداز تھا۔ اسی لیے جب ہم کسی سے ملاقات کریں، ملیں، تو ایک اور عمل کریں کہ مسکرا کر خندہ پیشانی کے ساتھ کلام کیجئے۔ اچھا، پھر جب کسی سے بات کرنی ہے تو دل جوئی کی نیت فرما لیں۔ چھوٹوں پر شفقت کا انداز ہونا چاہیے، بڑوں کا احترام والا انداز ہونا چاہیے، اور جو گفتگو کے آداب ہے ان کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اچھے انداز میں اللہ کی رضا کے لیے اچھی گفتگو، نیکی پر مشتمل گفتگو، وہ گفتگو جس سے ہمارا دنیا اور آخرت میں فائدہ ہو، اس طرح کی گفتگو ہونی چاہیے۔ اللہ ہمیں فضول گوئی سے، زبان کی آفات سے محفوظ فرمائے، آمین، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ رحمت و رضوان صبح رمضان، بخشش و عرفان صبح رمضان، صبح